नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है नज़र की कमज़ोरी। आज हम बात करेंगे नज़र की कमज़ोरी के हवाले से, इसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या अलामात होती हैं, इस पर इंशाअल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। एक तेज़ी से बढ़ता हुआ मर्ज़ है और इस मर्ज़ पे किस तरह से काबू पाया जा सकता है, कौन सी एहतियातें ज़िंदगी में अपनी अपनाई जा सकती हैं ताकि इस मर्ज़ पे काबू पाया जा सके। साथ ही तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी अद्वियात नज़र की कमज़ोरी को दूर करने में मुआविन साबित होती हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो कि आँखों में लगाने के इस्तेमाल में आती है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, इस पर भी इंशाअल्लाह बात होगी। और साथ ही तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक जो तरतीब दिया गया नुस्खा है नज़र की कमज़ोरी के लिए, वो भी अपनी नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नज़र। आँखें अल्लाह ताला का एक अजीम मौजज़ा, ज़िंदा मौजज़ा और एक ऐसी नेमत जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। आँखें ही हैं जिसके ज़रिए हम चीज़ों को देख सकते हैं, इर्द गिर्द की लोग चीज़ों को देख सकते हैं, अपनों और गैरों को पहचान सकते हैं, अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकते हैं। और आँखें ही दरअसल हम जो दिन भर में हम जितनी मालूमात इकट्ठा करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी में जितनी मालूमात इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं, उसका कमो बेश 80% ज़रिया हमारी आँखें ही होती हैं। आँखों की कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी हमारे माशरे में तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किन चीज़ों को अपना कर हम इस नज़र की कमज़ोरी से बच सकते हैं। एक तो जनरल बात होती है वो ये कि नज़र की कमज़ोरी वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ कम होती चली जाती है। उम्र के साथ साथ नज़र कमज़ोर होती जाती है, नज़र की कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है। ये एक नेचुरल बात है, कुदरती बात है कि इसके लिए हम बेहतर, खैर इसके लिए भी हम बहुत से इक़दामात कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रखते हैं एक पहलू की तरफ कि ये एक नेचुरल बात है। लेकिन अननेचुरली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ छोटे बच्चों को भी अब आजकल बड़ी तेज़ी से नज़र के चश्मे लग रहे हैं, जवानों में भी नज़र के चश्मे नज़र आते हैं कि जिसमें पता चलता है कि वाज़ेह तौर पर कि इस उम्र में अमूमन नज़र कमज़ोर नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल तेज़ी से हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि चश्मों की दुकानें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, बच्चों की नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ी से कमज़ोर होती चली जाती है और काफ़ी मोटे चश्मे उनको नज़र आते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह हमारे रोज़मर्रा के मामूलात हैं। हमारे रोज़मर्रा के मामूलात से मुराद क्या होती है? हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी नज़र की कमज़ोरी की वजूहात क्या होती है। एक वजह तो जो मैंने अभी बयान की, सबसे आम और कॉमन वजह उम्र का बढ़ना। उम्र के बढ़ने की वजह से नज़र कमज़ोर हो जाती है, ये एक जनरल सी बात है। इसके अलावा दूसरी क्या वजह है? हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में क्या तब्दीली वाक़ई हुई है? वो ये तब्दीली है कि हम बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लैपटॉप, कंप्यूटर या टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से तेज़ी से नज़र जो है वो कमज़ोर होती है। देखा गया है कि हमारे यहाँ बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं और बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या तो मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और गेम खेलने की वजह से भी उनकी आँखें कमज़ोर होती हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा भी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा काम की नौइयत ऐसी है कुछ लोगों की, जैसे कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आँखों पे। और इस आँखों पे असर पड़ने की वजह से नज़र कमज़ोर होने की एक वाज़ेह अलामत क्या होती है कि सर में हल्का हल्का सा दर्द रहना शुरू होता है। जब सर में दर्द रहना शुरू हो और इसकी कोई वाज़ेह, इसके अलावा कोई अलामत मौजूद, इसके अलावा कोई वजह मौजूद ना हो, तो बेहतर ये होता है कि आई साइट चेक करा ली जाए, नज़र के मुआलिज से रब्ता कर लिया जाए, ताकि इस बात का अगर कोई ऐसी निशानदही है, अगर कोई ऐसी अलामत पाई जा रही है कि हाँ जी आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है, तो वाज़ेह तौर पर इसको बेहतर करने के लिए और उसको उसी जगह कंट्रोल करने के लिए आप नज़र का चश्मा इस्तेमाल कर लें, तो ये कि काफ़ी हद तक चीज़ों में बेहतरी हो सकती है। इसके साथ ही एक वाज़ेह तौर पर चीज़ क्या देखने में आती है कि लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ साथ टीवी का बहुत ज़्यादा देखना, ये भी एक अलमिया है हमारे यहाँ कि हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की वजह से क्या हो रहा है, एक तो ये कि नज़र की कमज़ोरी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। इसके अलावा भी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, अपनी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, तो इसकी वजह से कई बीमारियां हमें जो है वो जकड़ लेती हैं। कई किस्म की बीमारियां जैसे कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाना, वज़न की ज़्यादती होना, मोटापा बढ़ जाना,
اس کے علاوہ شوگر، بلڈ پریشر، ان بیماریوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ میڈیا کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا، موبائل، کمپیوٹر، ان چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کر کے اپنی جو روٹین کے ورک ہوتے ہیں ان میں اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ واضح طور پر تبدیلیاں آتی ہیں. اس کے علاوہ نظر کی کمزوری کی اور کون سی علامہ وجوہات ہیں؟ بہت زیادہ باریک لفظوں کو بہت زیادہ دیر تک مستقل پڑھنا. ہمارے یہاں ایک یہ بھی رجحان پایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ باریک لکھی ہوئی کتابوں کو کنٹینیو بہت زیادہ دیر تک پڑھنے سے یہ بھی نظر کی کمزوری کا ایک سبب بنتی ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے، بعض لوگ تو اپنی مجبوری ہوتی ہے ان کی کہ کسی وجہ سے ان کو پڑھنا پڑتا ہے، چاہے وہ تعلیمی میدان میں کسی صف میں شامل ہے تو اس وجہ سے ان کو مطالعے کا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ناول وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہانیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس قسم کے چیزوں میں کیونکہ ناول اور کہانیوں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت زیادہ باریک رائٹنگ استعمال کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو لوگ کنٹینیو اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بعض اوقات بڑے مسائل سامنے آتے ہیں. آنکھوں کی کمزوری، نظر کی کمزوری کے حوالے سے بعض اوقات زیادہ وہ لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میرا خیال ہے کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے. بہت زیادہ باریک لکھا ہوا پڑھنا، اگر آپ کی مجبوری ہے، آپ کسی ایسے شعبے سے وابستہ ہیں تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 سے 5 منٹ تک، 10 منٹ، حد ہے 10 منٹ تک آپ کنٹینیو مطالعہ کریں. اور مطالعہ کرنے کے بعد جہاں کیونکہ ہماری آنکھوں کو قدرتی طور پر ایسا بنایا گیا ہے کہ یہ زیادہ دور کی چیزوں کو زیادہ بہتر انداز میں دیکھ سکیں، اور کیونکہ انسانی جسم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کیونکہ جب ہم جنگلوں سے اور اپنے ابتدائی دور کو ہم دیکھتے ہیں تو شکار سے، خود شکار ہونے سے بچنا اور شکار کو کنٹرول کرنا، یہ شکار کو دیکھنا، اس کو جانچنا، اس کو بہتر انداز میں گرفت کر پانا، شکار کر پانا، اس کے لیے ہماری آنکھوں کا بڑا اہم کردار ہوا کرتا تھا. اور اسی وجہ سے آنکھوں کا دور تک دیکھ پانا، بہتر انداز میں دیکھ پانا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو اس طرح سے ترتیب دیا. لیکن آہستہ آہستہ کر کے انسان موڈیفائی ہوتا چلا گیا اور اب ہم جنگلوں سے نکل کر اپنے کمروں میں قید ہو گئے، اور اب ہمارے لیے بہت زیادہ دور کی آنکھوں کو دیکھنا، دور کی چیزوں کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اب ہم قریب کی جو چیزوں کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اب ہمارے لیے قریب کی چیزوں کو دیکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے اور زیادہ اس میں ہم انوالو رہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دیبا بات کر رہی ہوں ملتان سے. دیبا ملتان سے. جی دیبا صاحبہ فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی یقین صاحب، میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ الرجی کی وہ نسخہ بتایا تھا، اناب، آلو بخارا اور وہ میتھی دانا، ٹھیک ہے، ان دونوں کو پانی میں بھگو کے رکھنا تھا اور صبح پینا تھا نہار میں. ٹھیک ہے. تو وہ میں کافی دنوں سے استعمال کر رہی ہوں، اس کا کچھ خاص فرق نہیں ہے. اور میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ اس کے ساتھ میں ایک ٹیبلٹ لے رہی ہوں الرجی کی، تو کیا وہ بھی میں کنٹینیو رکھوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے دیبا؟ جی میری عمر ہے تقریباً 20. ٹھیک ہے. کتنے عرصے سے ہے یہ مسئلہ آپ کے ساتھ، الرجی کا مسئلہ کتنے عرصے سے؟ مجھے تقریباً 4-5 سال سے، اور بہت شدید ہوتی ہے یہ مجھے الرجی. شدید الرجی ہے. 4-5 ٹیبلٹ نہ لے لوں تب تک مجھے سکون نہیں ملتا، تقریباً 1-2 دن بعد مجھے ہی لینی پڑتی ہے ٹیبلٹ الرگوسک. ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک کام کریں گی، جو نسخہ آپ کو میں نے بتایا تھا اناب، آلو بخارا اور میتھی دانے والا، یہ نسخہ تو آپ جاری رکھیں گی. اس کو آپ نے کم سے کم 2 سے 3 ماہ کنٹینیو استعمال کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نسخہ آپ کو اور مزید میں آپ کو بتاؤں گا جس کو آپ دوپہر رات کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں گے، تو اس سے انشاءاللہ چیزوں میں مزید بہتری آ جائے گی، اور آپ جو اینٹی الرجی استعمال کرتی ہیں اس کی انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور ایک منٹ وہ میں نے پوچھنا تھا، میری بہن کی نا انگلی میں بہت درد ہوتا ہے رات کو سوتے وقت. آپ کی بہن کو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے؟ انگلیوں میں، پاؤں کی انگلی میں بہت درد ہوتا ہے. اچھا آپ اپنی بہن کی عمر بتائیے، عمر کتنی ہے ان کی؟ اس کی عمر ہے تقریباً 15-16 سال اس کی عمر ہے. ٹھیک ہے. انگلیوں میں درد رہتا ہے، چھوٹے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے. الرجی کا بھی کوئی اچھا سا نسخہ بتا دیجیے گا.
اور نا کوئی ایسی چیز بتائیے گا کہ جس کے کھانے سے نا مجھے سویلنگ نہ ہو. سویلنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جہاں. چل میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لیا سے بات کر رہی ہوں. میری میاں کو فیشل ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نام بتائیے. تو آپ اس کا آپ نام بتائیے کہ اس کو ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیا سے آپ بات کر رہی ہیں. آپ کے شوہر کا مسئلہ ہے, ان کا نام بتائیے. وسیم. وسیم صاحب کا. اچھا, ان کو بواسیر کا مسئلہ ہے اور فشر ہے. جی ٹھیک ہے, میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے بتا دیتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ کالر تھیں دیبا صاحبہ ملتان سے, اور ساتھ ہی وسیم صاحب تھے لیا سے. انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا, انہیں جواب دیں گے اور مزید انشاءاللہ اپنے موضوع پر بات کریں گے, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھیں دیبا صاحبہ ملتان سے, اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا. الرجی کا مسئلہ ہے, اور الرجی کیونکہ ایک ایسا مرض ہے جس کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز سے انٹریکشن کرنے سے, کسی چیز کے جس چیز سے آپ کو الرجی ہو وہ جب آپ کے استعمال میں آتی ہے یا آپ اس کے گرد موجود ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے جسم میں الرجی کی کیفیت بڑھ جاتی ہیں. اس کے لیے جہاں ادویات کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں سے پرہیز بھی کریں. کوشش کریں کہ وہ چیز آپ ڈائگنوز کرنے کی کوشش کریں کہ جن چیزوں کے استعمال میں آنے سے یا جن چیزوں کے پاس جانے سے, بعض اوقات پالتو جانوروں کے حوالے سے اس طریقے سے, تو ان چیزوں کے استعمال سے آپ کو الرجی بڑھ جاتی ہے. اس کو کاؤنٹر کیجئے, اس کو نوٹ کیجئے, اور پھر آپ ساتھ ساتھ علاج کے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش بھی کیجئے. ساتھ ہی جو نسخہ میں نے بیان کیا تھا عناب, آلو بخارا اور میتھی دانہ, یہ ایک بہت مجرب نسخہ ہے, اور اس کے کم سے کم 2 سے 3 ماہ کنٹینیو استعمال کرنا ہے آپ نے. انشاءاللہ اس سے بہتری ہو جائے گی. ساتھ ہی ایک نسخہ آپ کو میں بیان کر رہا ہوں جو کہ آپ نے دوپہر اور رات کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے. نسخہ نوٹ کر لیجئے. آپ نے لینا ہے کشنیز, جس کو دھنیا بھی کہا جاتا ہے. کشنیز 50 گرام لے لیجئے. سونف 50 گرام, پودینہ 50 گرام, گلے سرخ 50 گرام. کل 4 ادویات ہیں. کشنیز جس کو دھنیا بھی کہا جاتا ہے, یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے. سونف 50 گرام, پودینہ خشک 50 گرام, اور گلے سرخ 50 گرام. ان چاروں ادویات کو باریک پیس لیجئے, اور باریک پیس کر آپ نے 1 چمچہ چائے والا دوپہر کے کھانے کے بعد اور 1 چمچہ چائے والا رات کے کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی چیزوں میں بہتری محسوس ہوگی, اور جو آپ کو میڈیسن استعمال کرنا پڑتی ہے اینٹی الرجی, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کچھ عرصے اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑے. اور ساتھ ہی آپ نے اپنی بہن کے حوالے سے پوچھا تھا کہ پاؤں کی انگلیوں میں درد کی کیفیت ہے. اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے. آپ نے لینا ہے اسگن ناگوری 50 گرام, اسگن ناگوری 50 گرام, سونٹ 50 گرام, بدھاری کن 50 گرام, اور قسط شیریں 50 گرام. 4 ادویات ہیں. اسگن ناگوری 50 گرام, سونٹ 50 گرام, بدھاری کن 50 گرام, اور قسط شیریں 50 گرام. ان چاروں چیزوں کو 50-50 گرام لے کر باریک پیس لیجئے, اور باریک پیس کر 600 گرام ہیبا لائف شہد میں شامل کر کے اس کا ایک پیسٹ, ایک معجون تیار کر لیجئے. اور اس معجون کو آپ نے, یا اس پیسٹ کو آپ نے 1-1 چمچہ چائے والا صبح اور شام دن میں 2 مرتبہ اپنی بہن کو استعمال کرانا ہے. آہستہ آہستہ کر کے ان کے جوڑوں کے درد وغیرہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. مزید چیزوں میں بھی بہتری آئے گی اس سے, کیونکہ یہ عام جسمانی کمزوری کو بہتر کرتی ہے, کیلشیم کی کمی کو, یورک ایسڈ کی زیادتی کو یہ نسخہ بہتر انداز میں پورا کرتا ہے. اور ساتھ میں جیسے میں نے بھی بیان کیا کہ ہیبا لائف شہد اس میں استعمال کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ کسی بھی دوا کو جب آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کوئی آپ دوا بنا رہے ہوتے ہیں, اس وقت یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو اجزاء استعمال کر رہے ہوں وہ واقعی خالص ہوں. تو اس حوالے سے جب ہم مختلف اجزاء بیان کرتے ہیں تو ساتھ میں ہیبا لائف شہد اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ ہیبا لائف شہد واقعی خالص شہد ہے. اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں بلا خوف و خطر, بالکل اطمینان کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کو منگوانے کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, کیونکہ یہ ہمارے ہاں آپ ملتان سے بات کر رہی ہیں, اور ملتان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں فری ہوم ڈیلیوری کے جو نمبر چل رہے ہوتے ہیں, ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ بآسانی پاکستان بھر میں رہائشی جو بھی آپ اس کو منگوانا چاہیں وہ بھی, اور اس کے علاوہ ملتان میں جو رہائشی ہیں وہ بھی اس کو بآسانی منگوا سکتے ہیں.
ہمارے یہاں فری ہوم ڈیلیوری کے نمبر چل رہے ہوتے ہیں، ان نمبرز پر رابطہ کر کے بآسانی تمام ادویات منگوائی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ وسیم صاحب تھے لیا سے، اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا، ان کی وائف نے کال کی تھی اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا، بواسیر کا مسئلہ ہے، پائلز کا مسئلہ ہے۔ پائلز کی وجوہات میں کئی وجوہات شامل ہوتی ہیں، مستقل طور پہ قبض رہنا، بہت زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کرنا، تیز مرچ مسالوں کا استعمال کرنا، تلی ہوئی چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا اور پانی کا کم استعمال کرنا، یہ چیزیں یہ ایسی وجوہات ہیں جو کہ پائلز کی بڑی اہم وجوہات سمجھی جاتی ہیں۔ اگر اس قسم کے کچھ معاملات آپ کے ساتھ ہوں تو کوشش کیجئے کہ ان چیزوں سے پرہیز کیجئے، اور ساتھ ہی پانی کا انٹیک اپنی زندگی میں بڑھائیے، کم سے کم 10 سے 12 گلاس پراپر انداز میں پانی پیجئے، یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے مرض پہ قابو پانے کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک مختصر سا نسخہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ نسخہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ اور آپ نے جس طریقے سے پوچھا تھا کہ فشر کا کس طریقے سے پتہ چلتا ہے، تو اس کا ایک بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ اپنے قریبی معالج سے رابطہ کیجئے، وہ آپ کو انشاءاللہ کچھ ٹیسٹ وغیرہ بتائے گا، کچھ ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو بتائے گا، تو اس کے ذریعے آپ کو پائلز کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی پائلز ہے، خونی بواسیر ہے یا فشر ہے، تو اس حوالے سے آپ کو بہتر انداز میں وہ گائیڈ کر دے گا۔ اور جس طریقے سے آپ نسخہ میں بیان کر رہا تھا، نسخہ آپ نوٹ فرما لیجئے۔ بڑی ہڑ لینی ہے آپ نے، بڑی ہڑ 50 گرام لے لیجئے، چھوٹی الائچی 50 گرام اور میتھی دانہ 50 گرام، کل 3 ادویات ہیں۔ بڑی ہڑ آپ نے لینی ہے اور اس کا اوپر سے چھلکا نکالنا ہے، اس کے اوپر اندر اس کی گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی آپ پھینک دیجئے گا، گٹھلی استعمال میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کا صرف اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ استعمال کرنا ہے، وہ جو چھلکا ہے وہ 50 گرام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ چھوٹی الائچی یہ 50 گرام لے لیجئے اور میتھی دانہ 50 گرام، ان تینوں ادویات کو باریک پیس لیجئے، اور باریک پیس کر آپ نے 1 چائے کا چمچہ صبح ناشتے سے پہلے استعمال کرا دیں یا رات سوتے وقت استعمال کرا دیں، دن میں کسی بھی ایک ٹائم 1 چائے کا چمچہ استعمال کرانا ہے پورے دن میں، تو اس کے استعمال کرانے سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس مرض سے قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، بہت زیادہ باریک لکھائی کو دیکھنا، میں نے جیسے بیان کیا یہ ایک اہم وجہ ہوتی ہے، قریب کی چیزوں کو بہت دیر تک دیکھنا، اور یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے نظر کی کمزوری کی۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ دور کی نظر جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک اور یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم مستقل کنٹینیو کسی باریک لکھائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کنٹینیو قریب کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں نظر کی کمزوری کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں، یا آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوں، یا آپ موبائل میں کوئی کام کر رہے ہوں، تو 10 سے 5 منٹ کا ایک ٹائم ڈیوریشن بنا لیجئے۔ اس کے بعد تھوڑا سی 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے اپنی نگاہ کو، اپنی نظر کو کسی دور کی چیز پہ مرکوز کیجئے، توجہ اپنی کسی دور کی چیز پر لگائیے، اور اس کو 1 منٹ تک یا آدھے منٹ تک کنٹینیو دیکھیے، تاکہ آپ کی نظر دور کی چیز پر ٹھہر جائے۔ اس کے بعد پھر آپ مزید اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں یا اپنے کسی بھی کام کی طرف جو بھی آپ کر رہے ہوں اس پہ آپ توجہ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے بیان کیا، یہ ایک نظر کی، آنکھوں کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے کہ آپ قریب کے اگر کام کر رہے ہوں تو آپ دور کی چیز کو دیکھیے، اور اگر آپ دور کی کسی چیز کے اوپر کنٹینیو توجہ سے کوئی کام کر رہے ہوں تو آپ قریب کی چیز کو توجہ سے پھر دیکھیے، تو اس سے آپ کی نظر جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، اور اس میں جو تیزی سے خرابی آ رہی ہوتی ہے اس میں خرابی جو ہے وہ کم آتی ہے۔ اسی طرح سے آنکھوں کو ارد گرد گھمانا، ایکسرسائز کرنا، یہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ اس کے لیے مختلف قسم کی ایکسرسائزز بیان کی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی بہت زیادہ رونا، جو لوگ بہت زیادہ روتے ہیں، بہت زیادہ رونا، یہ بھی نظر کی کمزوری کا ایک سبب بنتا ہے۔ بہت زیادہ رونا کس طرح سے نظر کی کمزوری کا سبب بنتا ہے، یا بہت زیادہ ہم کہتے ہیں بہت زیادہ جاگنا، یہ بھی نظر کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ یہ کس طرح سے عمل کرتا ہے، اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی، اور کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور ہم بات کر رہے تھے نظر کی کمزوری کی وجوہات پہ۔ اس کی کئی قسم کی وجوہات ہوتی ہیں، اور کس قسم کی وجوہات ہوتی ہیں اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی بات کرتے ہیں اس بات پہ کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی ایسی دوا ہے، وہ کون سی ایسا طرز عمل ہے
جس کو اپنا کر ہم نظر کی کمزوری سے بچ سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو پسند فرمایا اور اپنی زندگی کا معمول بنایا۔ آئیے چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو عصمت کا سرما لگایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک سرما دانی تھی، اس میں سے 3 سلائی دونوں آنکھوں میں لگایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عصمت کا سرما لگایا کرو، یہ نظر کو تیز، یہ نگاہ کو تیز اور روشن کرتا ہے اور پلک کے بال اگاتا ہے۔ شمال ترمذی صفحہ نمبر 5۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمے کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سرمے کا استعمال اطباء کرام زمانہ قدیم سے استعمال کراتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سرما مختلف بیماریوں میں بھی کام آتا ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق سرمے کا استعمال کرنا، خاص طور پہ عصمت سرمے کا استعمال کرنا، نہ صرف یہ کہ نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے، نظر کو روشن کرتا ہے، تیز کرتا ہے، ساتھ ہی یہ پلکوں کے بالوں کو بھی بہتر کرتا ہے، ان کی خوبصورتی کو بھی بڑھاتا ہے۔ تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، ضرور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ 3 سلائی دونوں آنکھوں میں رات سوتے وقت اگر لگایا جائے، سنت کی ادائیگی کی نیت سے اگر ہم لگاتے ہیں تو یقینی طور پر سنت کو زندہ کرنے کا جو ثواب ہے، جو کہ اکثر علماء کرام اس کو 100 شہیدوں کے برابر بیان کرتے ہیں، تو یقیناً اس ثواب سے بھی ہم ضرور بہرہ-مند ہوں گے۔ اور ساتھ ہی میں بیان کر رہا تھا وجوہات کے حوالے سے، اور اس میں ایک اہم وجہ کولیسٹرول کی زیادتی، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا۔ کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو آنکھ کی باریک باریک شریانیں ہوتی ہیں، جن میں خون کے دوران ضروری ہوتا ہے ہونا، ان خون کی شریانوں میں بعض اوقات بلاکیج آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کی، اور بلڈ پریشر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے ان میں سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے، ان خون کی باریک باریک نالیوں میں سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے ان میں بلاکیج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ایسی بیماریاں ہیں جو کہ نظر کی کمزوری کا ایک بڑا اہم سبب ہوتی ہیں، خاص طور سے ان لوگوں میں جن کو بلڈ پریشر یا کولیسٹرول رہا کرتا ہے۔ تو اگر کولیسٹرول کو کنٹرول کیا جائے تو یقینی طور پر جہاں بہت سی بیماریوں سے، جہاں جیسے دل کی بیماریاں ہیں، ہارٹ اٹیک ہے، انجائنا ہے، اسی طریقے سے شوگر اور بلڈ پریشر ہے، اس کے ساتھ ساتھ نظر کی کمزوری سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین ذریعہ کیا ہے؟ ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے اینجیو ٹپ کا استعمال کرنا، جس طریقے سے ہم اکثر اپنے پروگرامز میں بیان کرتے ہیں کہ اینجیو ٹپ کا استعمال کرنا نہ صرف یہ کہ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کے خون کی باریک نالیوں کو صاف کر کے آپ کے ایل ڈی ایل کی جو جمع ہونے کی، جسے ہم کہتے ہیں ایل ڈی ایل کی جمع ہونے کی وجہ سے جو خون کی شریانوں میں بلاکیج ہوتی ہے، اس کو بھی بہتر انداز میں دور کرتا ہے۔ تو اس کو استعمال کیا جانا یقیناً طور پر فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں ابھی کہ کس طرح سے اس کو روٹین میں استعمال کیا جا سکتا ہے عام طور پر۔ لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر شاہد بول رہا ہوں سر۔ ڈاکٹر شاہد صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میری آنکھیں کمزور ہیں کافی، مجھے رات میں بہت دھندلا نظر آتا ہے زیادہ۔ ٹھیک ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ شاہد صاحب؟ حیدرآباد سے بول رہا ہوں سر۔ ٹھیک ہے، حیدرآباد سے شاہد صاحب۔ اچھا، حیدرآباد سے شاہد صاحب، آپ آنکھوں میں مجھے یہ معلوم کرنا ہے حیدرآباد کب آئیں گے، مجھے اپنی آنکھوں کا چیک اپ کروانا ہے آپ سے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی ناظرین، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کال ڈراپ ہے۔ ہمارے ساتھ کالر تھے شاہد صاحب حیدرآباد سے، آنکھوں کے معائنے کے حوالے سے یا آنکھوں کی خرابی کمزوری کے حوالے سے کسی حوالے سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو کل بروز جمعہ انشاءاللہ صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک میں حیدرآباد طب نبوی سینٹر میں او پی ڈی کروں گا۔ آپ اگر آنا چاہیں تو بآسانی صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک انشاءاللہ آپ آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو خواتین و حضرات جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اپنا علاج معالجے کے حوالے سے سہولیات حاصل کرنا چاہیں تو کل بروز جمعہ صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک انشاءاللہ میں حیدرآباد طب نبوی سینٹر میں او پی ڈی کروں گا۔ اور اس کا ایڈریس بھی نوٹ کر لیجیے آپ، یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل، یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل، لطیف آباد نمبر 7.5 حیدرآباد۔ اور ساتھ ہی جس طریقے سے ہم بیان کر رہے تھے کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے بعض اوقات نظر کی کمزوری کا عارضہ بھی لاحق ہوتا ہے، اور بہتر انداز میں کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے اینجیو ٹپ کا استعمال کرنا
ایک ایک چمچہ صبح شام استعمال کیا جائے، ایک چمچہ صبح نہار میں استعمال کر لیا جائے، ایک چمچہ شام 5 یا 6 بجے استعمال کر لیا جائے تو یہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح ناشتے کے بعد استعمال کر لیں اور رات کے کھانے کے بعد ایک چمچہ چائے والا جو چھوٹا چمچہ ہوتا ہے یہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اس سے کولیسٹرول کنٹرول رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری روزمرہ کی معمولات کی خرابی کی وجہ سے بعض اوقات کولیسٹرول کے بڑھنے کا جو خطرہ ہوتا ہے اس سے بھی کافی حد تک بچاؤ ممکن ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دائمی نزلہ رہنا، جن لوگوں کو مستقل دائمی نزلہ رہتا ہے، سر میں درد، بھاری پن رہتا ہے، بلغم کی زیادتی رہتی ہے، وہ لوگ بھی اس مرض میں زیادہ وہ بھی اس کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی بھی نظر تیزی سے کمزور ہو جاتی ہے، ان کے بال بھی جلدی سفید ہو جاتے ہیں، ان کی نظر کی کمزوری کا بھی ان کو عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سر میں درد کی کیفیت بھی ان کو زیادہ رہتی ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں کو دماغی کمزوری، یادداشت کی کمی کا بھی عارضہ ان لوگوں کو لاحق ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں شہد کا استعمال کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ شہد کو نیم گرم پانی میں استعمال کیا جائے تاکہ بہتر انداز میں آپ کا سر کا درد دور ہو سکے، نزلہ، زکام، سینے کے امراض بہتر انداز میں کنٹرول ہو سکیں۔ اور اگر آپ شہد استعمال کرنے کے ساتھ اس میں تھوڑا سا ایک ٹکڑا اگر ادرک کا استعمال کر لیں تو ادرک کے فوائد میں یہ شامل ہے کہ یہ بلغم کو دور کرتا ہے، بلغم کو بہتر انداز میں ختم کرتا ہے۔ تو اگر آپ ادرک کو شہد کے ساتھ استعمال کریں، ایک چھوٹا ٹکڑا ادرک کا لے لیجئے، چبا کر اوپر سے ایک چمچہ شہد اور ایک گلاس نیم گرم پانی یا سادہ پانی میں ایک گلاس میں آپ ایک چمچہ شہد شامل کر کے اس کو استعمال کر لیں تو یہ ایک بہترین مرکب ہوتا ہے جو کہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کو بلغم کی زیادتی ہوتی ہے، کھانسی، بلغمی کھانسی ہوتی ہے، جن لوگوں کو مستقل دائمی نزلہ رہتا ہے، سر میں درد، بھاری پن رہتا ہے اور اس کی وجہ سے نظر کی کمزوری کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے ایک بہترین مجرب نسخہ ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی ترتیبیں ہیں جن کو استعمال کر کے جن کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کر کے نظر کی کمزوری سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک بہترین، جسے ہم کہتے ہیں بہترین طرز عمل ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمیں شامل کرنا چاہیے یقینی طور پر، اور ہم شامل کرتے بھی ہیں، وہ ہے وضو کا کرنا۔ وضو کرنے والے لوگوں کو ایک بہترین فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے، جو اچھے انداز میں بہتر طریقے سے اطمینان کے ساتھ وضو کرے، اس کو بہتر ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کی یادداشت بہتر ہوتی ہے، اس کی نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور اس کی جو نظر کی کمزوری کا عارضہ لاحق ہونے والا بھی ہو تو اس سے بھی کافی حد تک کافی حد تک حفظ ما تقدم ہو جاتا ہے، کافی حد تک ایک بیریئر قائم ہو جاتا ہے، اس کو احتیاط ہو جاتی ہے۔ اس پہ مزید انشاءاللہ بات کریں گے اور کون سی چیزیں استعمال کرنا بہتر ہو سکتی ہیں اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور میں بیان کر رہا تھا کہ وضو کا کرنا کس طرح سے فوائد رکھتا ہے۔ وضو کے وقت میں دوران میں جب ہم مسواک استعمال کرتے ہیں تو مسواک کا کرنا آنکھوں کی نظر کو تیز کرنے میں، اس کے علاوہ ان کی روشنی کو بڑھانے میں، اس کے علاوہ بلغم کو ختم کرنے میں جسم سے، نظر کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ بینائی کے ساتھ ساتھ ذہن کو تیز کرنے میں بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ گو کہ ہم مسواک کرنے میں اپنے منہ کی صفائی کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک ڈائریکٹ اثر آپ کی آنکھوں پر، آپ کے ذہن پر، آپ کی یادداشت پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ایک قول کے مطابق کمر کا درد اور کمر کی مضبوطی کے لیے بھی مسواک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسواک استعمال کرنا کس طرح سے بہتر ثابت ہوتا ہے، یہ ابھی میں نے آپ کو جیسے بیان کیا کہ دن میں کم سے کم 5 مرتبہ ہم وضو میں اگر مسواک کو شامل کریں تو اس کے یقینی طور پر طبی فوائد سے ہم بہرہ مند ہو سکتے ہیں، فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہد کا استعمال کرنا نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اس کو آپ صبح یا رات میں دن میں کسی ایک ٹائم آنکھوں میں لگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ شہد استعمال کر رہے ہوں خاص طور پر آنکھوں جیسی حساس جگہ پہ، تو آپ اس بات کو ضرور خیال رکھیے کہ شہد واقعی شہد ہو۔ اگر آپ خدا نخواستہ کسی 2 نمبر جعلی شہد کو استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ چاہیں تو ہبہ لائف شہد منگوا سکتے ہیں، اور اس کو منگوانے کے لیے میں آپ کو طریقے بتا دوں۔ یورو اسٹور لاہور سے اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ میزاب اسٹور میرپور خاص سے، وہاں سے بھی یہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں امتیاز اسٹور سے، امتیاز اسٹور کے مختلف برانچز ہیں، امتیاز اسٹور کی فارمیسی سے
بآسانی طب نبوی کی تمام ادویات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیک مارٹ حیدرآباد میں، یہاں سے بھی یہ تمام ادویات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو شہد کا استعمال کرنا، شہد کے استعمال کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ شہد خون کی باریک نالیوں میں جو بلاکیج ہوتی ہے، ان میں جو ان کی شریانوں میں جو لچک کم ہو جاتی ہے اور یہ اکڑ جاتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں، تن جاتی ہیں، ان کو دور کرنے میں، ان کو بہتر کرنے میں یہ معاون ثابت ہوتا ہے شہد کا استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو انفیکشن کی وجہ سے آنکھوں میں خرابی ہو رہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کے انفیکشن کی وجہ سے، تو شہد ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی فنگل انفیکشن ہے، تو اس کو استعمال کرنا، شہد کو آنکھوں میں لگانا، اطباء کرام اس کو مجرب قرار دیتے ہیں۔ تو شہد کو استعمال کیجئے یقینی طور پہ، کیونکہ عصمت سرما درست انداز میں مل پانا یہ ہمارے لیے کیونکہ ظاہر ہے ممکن نہیں ہو پاتا، تو اس لیے لیکن ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنی آنکھوں کی ضرور بضرور حفاظت کا کوئی نہ کوئی انتظام کریں۔ تو شہد ہمارے لیے عام طور پہ مل جاتا ہے، اور ہبالہ شہد کیونکہ ہمارے یہاں بآسانی دستیاب ہو سکتا ہے، تو اس کو استعمال کیجیے، یقیناً یہ فائدہ مند ہے۔ اسی ترتیب سے سجدے کو لمبا کرنا، یہ بھی نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے، بینائی کو دور کرتا ہے، بلکہ یہ ذہنی یادداشت کی جن لوگوں کو کمی ہوتی ہے، بھول جانے کی عادت ہوتی ہے، ان لوگوں میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے۔ جو لوگ ذہنی طور پر ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی اگر اپنے سجدے کو لمبا کریں تو یقینی طور پر اس کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہی کا مربع استعمال کرنا، بہی کا استعمال کرنا فائدہ مند کس طرح سے ہوتا ہے؟ بہی بہترین پھل ہے جو کہ وائٹامن سی کا خزانہ ہے، اور وائٹامن سی آپ کے نظر کی کمزوری کو دور کرنے میں، بالوں کی سیاہی کو برقرار رکھنے میں، ہڈیوں کو طاقتور بنانے میں، آپ کے امیون سسٹم کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ آنکھوں کی کمزوری میں ایک عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ فری ریڈیکلز جو ہمارے جسم میں موجود ہوتے ہیں، یہ آنکھوں کی باریک نالیوں کو، باریک شریانوں کو بلاک کرنے کا ایک کام انجام دیتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ کوئی اینٹی آکسیڈنٹ، کوئی دوا استعمال کریں، کوئی غذا استعمال کریں، تو آپ آنکھوں کی کمزوری سے، نظر کی کمزوری سے بچ سکتے ہیں۔ اور بہی کا استعمال کرنا، بہی بذات خود ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور اس کا ہم کس طرح سے اس کو جان سکتے ہیں کہ یہ ایک حدیث کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں جس کے مطابق یہ انسان کی قوت کو 40 افراد کے برابر کر دیتی ہے۔ اس کا مفہوم علماء کرام بھی یہ بیان کرتے ہیں، اطباء کرام بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کسی شخص کی قوت مدافعت کو 40 افراد کے برابر بڑھا دیتی ہے۔ اور قوت مدافعت کا بڑھ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی دوا آپ استعمال کر رہے ہوں وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہو، فری ریڈیکلز کو دور کر رہی ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے قوت مدافعت کو بڑھا رہی ہو۔ تو یہ اگر آپ بہی استعمال کرتے ہیں تو یہ یقینی طور پہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور بہی کا اگر پیسٹ استعمال کیا جائے تو یہ بھی یقینی طور پہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے بیان کیا، شہد کا استعمال کیا جانا یہ بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کا استعمال کرنا کس طرح سے مفید ثابت ہوتا ہے، اس کو میں آپ کو ایک ترتیب بتاتا ہوں۔ اس کا ایک نسخہ ہم نے ایک مجرب نسخہ بھی بیان کیا ہے، آئیے پہلے نسخہ بیان کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس عمل کی طرف آتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں اس نسخے کو جو کہ بیان کر اس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ سونف لے لیجیے آپ 150 گرام، بادام 150 گرام، مصری 200 گرام، اور دکنی مرچ جس کو سفید مرچ بھی کہا جاتا ہے یہ 5 گرام۔ اجزاء کا وزن کا خاص خیال رکھیے گا، سونف آپ نے 150 گرام لینی ہے، بادام آپ نے 150 گرام، چھلے ہوئے بادام کے مغز آپ نے 150 گرام لینے ہیں، مصری آپ نے 200 گرام لینی ہے، اور دکنی مرچ جس کو سفید مرچ کہا جاتا ہے یہ آپ نے لینی ہے 5 گرام۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس لیں، اور باریک پیس کر 1 چائے کا چمچہ صبح اور 1 چائے کا چمچہ شام میں استعمال کیجئے۔ اور اگر آپ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں، بچوں میں اس کو اگر دودھ سے استعمال کرایا جائے اس نسخے کو، اس دودھ میں شہد شامل کر کے، تو یہ اس کے فوائد کو دو چند کر دیتا ہے، اس کے فوائد کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی آملے کا استعمال کرنا یہ بھی کیلشیم اور وائٹامن سی کا خزانہ ہوتا ہے، آملہ بھی اس حوالے سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ شہد کا استعمال کرنا یہ بھی اس میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور ایک بہترین دوا ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے جس کو برہمی بوٹی کہا جاتا ہے، یہ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ مفید فوائد رکھتی ہے۔ اس کے ترتیب کیا ہوگی؟ آملہ اگر آپ 150 گرام لیتے ہیں تو برہمی آپ 50 گرام لے لیجئے، برہمی بوٹی 50 گرام، اور ساتھ میں شہد آپ 600 گرام لے لیجئے۔ آپ نے لیا آملہ 150 گرام، برہمی بوٹی 50 گرام اور ہبہ لائف شہد 600 گرام۔ ان دونوں ادویات کو آپ باریک پیس لیجئے، اور باریک پیس کر ہبہ لائف شہد 600 گرام میں ملا کر ایک پیسٹ تیار کر لیجئے۔ اور اس مرکب کو آپ نہ صرف یہ کہ نظر کی کمزوری کے لیے نظر کی کمزوری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں،
بلکہ آپ یادداشت کی کمی کے لیے اور ذہنی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ ایک بہترین دوا ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی ہم بیان کر رہے تھے مختلف چیزوں کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ شاہد صاحب تھے حیدرآباد سے، اور آج کا موضوع بھی کیونکہ ہمارا نظر کی کمزوری کے حوالے سے تھا، اور شاہد صاحب بھی نظر کی کمزوری کے حوالے سے ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے، تو شاہد صاحب کل بروز جمعہ آپ انشاءاللہ صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک حیدرآباد طب نبوی سینٹر میں رابطہ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہتر انداز میں اپنے مسائل کا حل مل جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی آپ چاہیں تو ابھی سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو کل کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے، اور ہم سب کو آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے۔ اپنے میزبان حکیم سید عاصم علی کو اجازت دیجیے، آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اسی پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔